اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی، میں ہوں امتیاز نقوی۔ میرے ساتھ ہمیشہ گیسٹ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی یا تو ڈسیبلٹی آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا خود ان کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو میری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ جو لوگ کسی نہ کسی ڈسیبلٹی، کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں تو کیا وہ ان کی اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی قدموں پہ کھڑا ہو سکیں، کیونکہ اس وقت دنیا جو اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ بہت ساری جو اس وقت جو پہلے دور میں مسائل ہوتے تھے اب اس طرح سے نہیں ہوتے۔ تو میں کیسے آپ کی انٹروڈکشن کرواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر سا ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر آپ سے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ لیکن اس کو ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا کہ بچے جو ہیں جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، جو سماعت سے محروم ہیں، وہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح سے سائن لینگویج سے اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو دیجیے ناظرین، آپ یہ مختصر سا ویڈیو کلپ دیکھیے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
جی ناظرین ویلکم بیک. اس وقت آپ نے ایک مختصر سا ویڈیو کلپ دیکھا ہے جو بچے اسپیشل نیڈز کے ہیں اور کس طرح سے ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں. میرے ساتھ مہمان ہیں انتہائی محترم و مکرم ڈاکٹر امجد انصاری صاحب، ڈائریکٹر آف کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن، اور میرے ساتھ ہیں میڈم منزہ بیگم جو پرنسپل آف کائس ہیں. تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم میڈم. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. یہ کاشف بھائی یہ آواز نہیں جا رہی ہے، تو اگر میں ان سے دوبارہ رابطہ کروں تو آپ اتنے میں وہی ویڈیو دوبارہ سے چلائیں. میں دوبارہ ان سے رابطہ کرتا ہوں کہ وہ آن ایئر آ جائیں. I with
Ali Vida Messenger Ibrahim. साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 अच्छा, आप मैडम से कहिए कि वो रिकनेक्ट करने इतनी देर में हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू को शुरू करते हैं, और इतनी देर में मुझे उम्मीद है कि मैडम भी वो रिकनेक्ट करके हमसे ज्वाइन करेंगे। तो वालेकुम सलाम जी, आ गई हैं मैडम भी आ गई हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। आप डॉक्टर साहब हमारे जो हैं इंतहाई मोहतरम ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, ये पेन मैनेज के स्पेशलिस्ट हैं, और ये डायरेक्टर हैं जी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, और ये बानियान में से भी हैं, और मेरे साथ हैं मैडम मुनज़्ज़र बेगम जो प्रिंसिपल हैं काइस। जो डॉक्टर साहब आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले एक शेर से आगाज़ करते हैं कि ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, और ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई खुश होता है। तो ये डॉक्टर साहब स्पेशल आपके लिए कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन आसाइश, आराम और लग्जरियस लाइफ गुजारने के लिए हत्ता-गुदो करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई जॉब करते हैं। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, अच्छा मकान हो, अच्छे मुलाज़मत हो, या अच्छी कारोबार हो, औलाद हो, अच्छा मकान हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हों। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरह, जो उनकी ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से कोई खुश होता है। तो जो आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया है जिसकी वजह से आपको हज़ारों लोग जो है आपको हर वक्त दुआएं देते हैं। ये आपने एक ऐसा काम किया कश्मीर जैसे इलाके में, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऐसे बच्चों का कायम किया है जो हियरिंग इम्पेयर्ड, जो समाज से महरूम हैं, वो अब तालीम हासिल करने के बाद जब अपने कदमों पर खड़े होते हैं, जब उनको जॉब्स मिलती हैं, जब उनको सैलरी मिलती है, तो उनकी कम्युनिटी में, माशरे में उनकी इज़्ज़त में इजाफा होता है। तो आपको खुदावंद करीम इसका अजर अज़ीम दे, और इंशाल्लाह आमीन। आपके साथ जितने भी आपके मामलीन हैं उनको इसी तरह अल्लाह ताला अजर इंशाल्लाह देगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ शामिल हुए। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन ये कब और क्यों कायम किया गया, इसके अगराज़ और मकासद पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी नकवी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और भी शुक्रिया कि आज आपने हमें मौका दिया काइस की मैनेजमेंट को कि हम आपसे बात कर सकें, और आपकी वसातत से हम सारी दुनिया में देखने वाले लोगों से भी हम मुखातब हो सकें, और स्पेशल नीड्स के हवाले से हम बात कर सकें। काइस का जो क़याम है वो सितंबर
2001 میں کائس کا قیام یہاں میرپور آزاد کشمیر میں عمل میں لایا گیا۔ کائس جو ہے یہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے، ایسے بچوں کا جو بچے سن نہیں سکتے اور سننے کے ساتھ پھر وہ بول نہیں سکتے۔ انصاری ویلفیئر ٹرسٹ ہماری چیریٹی ہے جو یہاں آزاد کشمیر پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے اور انگلینڈ میں بھی رجسٹرڈ ہے۔ تو ہماری چیریٹی اس بھی آلریڈی اسپیشل ایجوکیشن پر کام کر رہی تھی۔ 2-3 انسٹیٹیوشنز تھے یہاں جن کو ہم فنانشلی سپورٹ کر رہے تھے۔ ہماری مینجمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ٹرسٹ ہمارا جو ہے یہ اپنی سپرویژن میں ہی اب کوئی ادارہ قائم کرے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اسپیشل نیڈز جو بچے ہیں ان کو ہم ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ستمبر 2001 میں ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا کائس کے نام سے ان بچوں کے لیے، چونکہ ہمارے میرپور میں اور ہماری سراؤنڈنگ میں جو زیادہ ڈسیبلٹی تھی وہ HI بچوں کی تھی، ہیئرنگ امپیئرمنٹ بچوں کی تھی۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور ہم نے کائس کا قیام جو ہے عمل میں لایا۔ کائس 2001 سے لے کر اب تک الحمدللہ اپنی خدمات سارے انجام دے رہا ہے۔ کائس میں نہ تو اسپیشل بچوں کے لیے کوئی داخلہ فیس ہے اور نہ ہی ان بچوں کے لیے کوئی جو ہے وہ ٹیوشن فیس ہے۔ یہاں پر تمام تر جو سہولیات ہیں، بکس وغیرہ اور پک اینڈ ڈراپ اسپیشل بچوں کو بلا معاوضہ یہاں فراہم کی جاتی ہیں۔ اور کائس میں نرسری سے لے کر میٹرک تک جو ہماری کلاسز ہیں، الحمدللہ اس وقت تک جو ہے وہ کائس سے ہمارے جو خاصے گروپس ہیں وہ میٹرک پاس کر چکے ہیں۔ اور کائس بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم چونکہ ایک پسماندہ ملک میں رہتے ہیں اور یہاں شعور کی اویئرنیس کی کمی ہے والدین کے اندر بھی اور پبلک اور سوسائٹی کے اندر بھی، کہ ان اسپیشل بچوں کو بھی تعلیم دے کر انہیں مین سٹریم کا حصہ بنایا جائے اور ان کے اندر سے احساس محرومی اور احساس کمتری کو کم کیا جائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ اس وقت کائس کے جو طلبہ ہیں وہ فیڈرل بورڈ سے انٹرمیڈیٹ بھی کر چکے ہیں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ فیڈرل اردو یونیورسٹی سے گریجویشن بھی کر چکے ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنا روزگار کمانے کے قابل بھی ہو گئے ہیں۔ بہت سے بچے ہمارے سرکاری جابس میں ہیں، کچھ پرائیویٹ جابس کر رہے ہیں۔ اور بنیادی جو ہمارا جو ٹرسٹ ہے انصاری ویلفیئر ٹرسٹ، اس کا اور کائس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے ان بچوں کو تعلیم دی جائے اور اس کے بعد ان بچوں کے روزگار کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں۔ اور الحمدللہ تعلیم دینے کے بعد ہمارے بچے جو ہے اب تعلیم لینے کے بعد اب روزگار کے قابل بھی ہو چکے ہیں، اور یہی ہمارا مشن ہے اور یہ مشن انشاءاللہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی۔ اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر امجد انصاری صاحب ہیں، میرپور آزاد کشمیر سے، کائس انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر ہیں اور انصاری ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی بانی ہیں، اور میرے ساتھ ہیں میڈم منزہ بیگم جو پرنسپل ہیں کائس۔ جی ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ آپ لائیو کال کے ذریعے آپ ڈاکٹر صاحب سے، ہماری میڈم جو ہیں ان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں کہ ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں کسی طرح کی بھی جو آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ نمبر جو ہے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، اگر آپ UK سے کر رہے ہیں تو 0204، اور اگر کہیں اور سے کر رہے ہیں تو 0044 لگیے گا، تو 0204 5402 993۔ انتہائی آسان سا نمبر ہے، اس کو اسکرین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کامنٹس بھی کرنا چاہیں تو میری ای میل ایڈریس پہ کامنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ اگر پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جس میں سروسز جو ہو وہ اسپیشل افراد کے لیے مہیا کی جاتی ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے۔ تو جی میڈم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائی، اور آپ پرنسپل ہیں کائس کی۔ اور یہ بتائیے کہ یہ بچے کس ایج سے آپ ان کو داخلہ دیتے ہیں اور داخلے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم
سب سے پہلے میں آپ واہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہدایت ٹی وی کا، کہ جس کے پلیٹ فارم سے ہم کائس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. ہم اسپیشل بچوں کو، ہیئرنگ امپیئر بچوں کو پوری دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. تو یہاں بچوں کو ایڈمیشن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ کم سے کم ہم 5 یا 6 سال کا بچہ رکھتے ہیں، جی اور اس بچے کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور تقریباً 1 ماہ جو ہے یہ پروسیس چلتا ہے. اس کو باقاعدہ اسپیچ تھراپسٹ سے اس کا وہ اسیس کرتے ہیں. اوور آل اس کی ساری جو ہے اس کا دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنے تمام کام کو کر سکتا ہے یا نہیں، اپنی اس کا لنچ لاتا ہے، فرض لنچ لے سکتا ہے یا نہیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا دوسرے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا، میڈم ایک کال آ ٹیچر کے رہی ہے، میں ساتھ. کال لے کے پھر دوبارہ آپ سے بات جاری کرتا ہوں. جی جی السلام ضرور. علیکم. وعلیکم السلام. امتیاز نقی صاحب کہتے ہیں آپ جی خیریت سے جی، کون بھائی بول رہے ہیں؟ میں شاہد بول رہا ہوں سر، رضا کوٹ آزاد کشمیر سے. جی ماشاء اللہ شاہد صاحب، جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر فرسٹ آف آل تو جو آپ کا چینل ہے ہدایت ٹی وی، اس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ ہماری جتنے بھی اسپیشل لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نمائندگی بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ گاہے بتاہے ان کو جو ہے وہ پریزنٹیشن کا موقع بھی دیتے ہیں. تو جزاک اللہ ٹو دا ہدایت ٹی وی. اللہ کرے کہ یہ ہدایت ٹی وی اسی طرح سے لوگوں کی ہدایت کا اور لوگوں کی اویئرنیس کا ذریعہ بنتا رہے. لاٹ آف اپریسیشن فرام دا بیوٹیفل لینگویج آف دا کشمیر پاکستان. تھینک یو سو لیکن مچ. یہ جو کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن ہے، اس کا جو کام ہے گوہاٹی کے اندر، دیٹ از ریئلی اپریشیٹڈ. اللہ جو ہے وہ تمام کوشش کرنے والوں کو جو ہے وہ اس کا جزا دے. اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مجھے جو ڈائریکٹر صاحب سے ہیں ان سے یہ جاننا ہے کہ ان کا یہاں پہ جیسے انہوں نے بتایا کہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے دور تک ان کا جو کہہ لیجیے کہ رینج ہے اسٹوڈنٹ کو لینے کی، کہاں کہاں کی، یعنی جیسے میپور ہے تو اس کی کہیں تک سواری ہے، یا دوسرے علاقے ہیں، کہاں کہاں سے یہ اسٹوڈنٹس لیتے ہیں اور یا پھر لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریزیڈنس وغیرہ کی فیسلٹی اگر ہے تو وہ اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے، اور کیا وہ بھی فری ہے یا اس کے لیے کچھ چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. مجھے یہ جاننا ہے کہ تیسرا کوشچن یہ تھا کہ جو ان کا اینالائز کرنے کا اسٹوڈنٹ کو طریقہ کار ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کی اس میں ڈسیبلٹی کے اندر وہ کیسے کنسیڈریبل ہوگا، یہ بھی اگر بتا دیں تو رہنمائی ہوتی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ جی بہت ڈاکٹر شکریہ. صاحب اس کا جواب دیں گے، لیکن میڈم سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس میں بتائیں کہ جو میں نے کوشچن کیا ہے اسی میں آپ کا کوشچن بھی آنسر ہو جائے گا. تو میڈم آپ اپنے گفتگو جاری رکھیے. جی سر، وہ بچوں کو جو ہم 1 ماہ کی ان کو اسیس کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ اس کے جو ہے نا ہیئرنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس کا جی وہ آڈیومیٹری ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ڈیسیبل پہ یہ سنتا ہے. اس میں 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں. مائلڈ پہ، جس میں وہ تھوڑی جو کم آوازیں ہیں وہ بھی مشکل سے سنتا ہے. اس کے بعد ماڈریٹ جی آتا ہے، اس پہ تھوڑا اعتدال سے یہ تھوڑی اونچی آواز ہوتی ہے. اس کے بعد سویئر قسم کا جو ہوتا ہے، اس میں یہ اونچی آوازوں کو بھی بہت مشکل سے سنتے ہیں، اور یہ 70-80 تک ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ پروفاؤنڈ ڈیف جو ہوتے ہیں، یہ بالکل ان کا جو ہوتا ہے جی کہ وہ سن نہیں سکتے. لیکن ان سب کا یہی بہتر ان کا یہ ہے کہ ان کے ہیئرنگ ایڈ لگے. اگر ہیئرنگ ایڈ لگ جائیں گے تو یہ بچے ان کی کچھ نہ کچھ سپیچ بہتر ہوگی. اور ان کی سپیچ لیول بھی دیکھتے ہیں، اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ اگر آیا بچہ سپیچ پہ ہمارے ساتھ چلے گا. اگر بالکل سپیچ نہیں ہے، ہیئرنگ ایڈ کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا ہم یہ کریں گے کہ اس کو سائن لینگویج پہ کریں گے. تو اس کا داخل کرنے کا کرائٹیریا یہی ہے کہ اس کا پورا اسیس کریں گے، اور اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ بچہ یہ اپنی ٹوائلٹ ٹریننگ بھی ہے، اس میں کھانے کا، کھیل کود میں بھی حصہ لے رہا ہے یا نہیں. اگر تو بچہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ باقی بچوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو پھر اس کو والدین کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ 1 ماہ تک ساتھ آئیں، وہ باقی بچوں کو بھی دیکھیں، اپنے بچے کو بھی گائیڈ کریں اور اسیس کریں. تو اس کے بعد ہم اس کو رکھتے ہیں.
تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی بچے کو کہہ لیں کہ یہ نہیں چل سکتا. ہم ہر بچے کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن کچھ کیس ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں کہ جن میں بچے کی اسپیچ اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن وہ والدین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا بچہ نارمل بچوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، تو یہ اس کو اب ادھر داخل کرائیں. انہیں ہم یہ ضرور سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک بولنے والا بچہ تھوڑا اگر سلو بول رہا ہے، تو اگر وہ ان بچوں کے ساتھ آئے گا تو وہ اشاروں میں پھر وہ بھی ہو جائے گا، پھر اس کی اسپیچ اور کم ہو جائے گی. ایسے لوگوں کے سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اور باقی اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ سلو لرنر کو جن کی اسپیچ ہے تھوڑا توتلا بولتے ہیں یا تھوڑا کم بولتے ہیں، تو وہ ضرور ان بچوں کو اپنے ساتھ لائیں. جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، باقی نارمل بچوں کے ادارے ہیں، تو ان بچوں کو بس کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ نہیں چل سکتا. تو یہ ان بچوں کا ایک اور لاس ہو جاتا ہے کہ یہ نارمل سے آگے پھر وہ اسپیشل بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. اچھا، آپ نے یہ بتایا کہ 1 ماہ تک آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور اس جی کے جی بعد آپ کے مطابق اسیسمنٹ جو ہے اس کے مطابق کوئی بچہ، جیسے آپ نے بتایا کہ سلو لرنرز ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا مزید وقت درکار ہوتا ہے، یا ان کے لیے آپ کوئی جی اسپیشل کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ جی سر، جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں ان وہ تو ہوتا ہے کہ سائن بکس ہیں ہمارے پاس، تو سائن سے وہ کرتے ہیں. لیکن ادروائز وہ بچہ نارمل ہوتا ہے. جو فرض کے سائن میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ ٹوٹلی ہماری بات کا جواب دے گا، آئی رسپانس اس کا اچھا ہوگا، بالکل نارمل بچوں کی طرح ہمارے سے وہ بات چیت کرے گا، لیکن سائن میں کرے گا. لیکن جو آئی ڈی بچے ہیں وہ جو ہیں وہ جسمانی طور پر بھی، جیسے 10 سال کا بچہ اگر، تو وہ 5-6 سال کے بچے کی طرح ہوگا، اس کا آئی کنٹیکٹ ہمارے جی ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے لیے ہماری اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے، ان کے لیے اسپیشل اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے ان کو ہم ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں، ان کے لیے موڈیفائی سلیبس تیار کیا جاتا ہے. ویسے بھی جو آئی ڈی بچے، جو ہیئرنگ امپیئر بچے ہیں، ان کا بھی سلیبس نارمل بچوں کی طرح ہے، لیکن کچھ حد تک اس کو کم کیا جاتا ہے. لیکن جو آئی ڈی بچوں کا سلیبس ہے اس کو مزید ہم کر لیتے ہیں. مثلاً کچھ بچے ایسے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ایک کوشچن ہے تو ہم اس کا آنسر جب کرتے ہیں تو صرف ایک، جیسے ہم سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، تو ایک آئی ڈی جو ہیئرنگ امپیئر بچہ ہے وہ تو نارمل اس کا جواب دے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لیکن جو آئی ڈی بچہ ہوگا اس کو ہم صرف یہ کہہ دیں گے ہمیں اللہ، یعنی اللہ کا نام اس کو بتائیں گے، اس کو ایک اسپیسیفک ورڈ پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد آہستہ سے اس کو ٹائم دیتے ہیں، اس کو ویڈیو زیادہ سے زیادہ دکھائیں، اس کی ایکٹیویٹی. مثلا ان بچوں کو ہم ان کا آئی کانٹیکٹ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، وہ بس ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اور ٹیچر سے ریگولر نہیں بات کر سکتے. ان کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز بار بار، اپنا بٹن بند کرو، اپنا تسمہ بند کرو، یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز، بوتل کھولو ڈھکن لگاؤ، یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ ان کا آئی کنٹیکٹ بہتر ہو، اور اس کے بعد ان میں امپرومنٹ آنا شروع ہوتی ہے. اچھا، یہ جو سائن لینگویج ہے، یہ جو پاکستان میں پی ایس ایل، پاکستان جو ہے پی ایل ایس، نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، پاکستان سائن لینگویج، پی ایس ایل. پی ایس ایل. تو یہ جی کیا، پی ایس پی ایل. ایس ایل PSL. جی، تو جی، تو یہ کچھ بچے جو وہ جلدی اس لینگویج کو پک کرتے ہیں، کچھ دیر سے کرتے ہیں، تو کتنا وقت درکار ہے بچوں کے لیے جو فاسٹ لرنر ہیں اور جو سلو لرنر ہیں، ان دونوں کے مختلف اوقات جو ہیں وہ ان کی لرننگ کے ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ جی سر، ان کا یہی ہے جی کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ تو بالکل جیسے نارمل بچے، جو عام بولنے چالنے والے بچے ہوتے ہیں وہ فوراً یاد کر لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں. اسی طرح جو ہیئرنگ امپیئر ہیں وہ سائن فوراً پک کرتے ہیں، بلکہ ہم ٹیچر ان بچوں سے سیکھتے ہیں کہ ان کے اتنا کوئک ان کے سائن ہوتے ہیں. لیکن جو سلو لرنر ہوتا ہے اس کا بہت ٹائم لگتا ہے. یہ کہنا آسان ہے، لیکن ان بچوں کے ساتھ کام کرنا، ان کی کافی ضروریات کو محنت کرنی دیکھتے پڑتی ہے. ہوئے جی ایکٹیویٹیز کرنا بہت محنت طلب کام ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو شاہد صاحب نے فون پہ جو کوشچن کیا ہے کہ جو آپ کی جو وہاں پہ کتنی دور دراز علاقوں سے تک آپ بچوں کو وہاں پہ داخلہ دیتے ہیں، اور ان کے کیا رہائش کا بھی انتظام ہوتا ہے، ہاسٹل بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ اگر ہاسٹل پرووائڈ کرتے ہیں تو کیا اس کی کوئی کاسٹ ہے؟
اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی بہت شکریہ. کائس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم تمام تر سروسز جو ہیں وہ بلا معاوضہ ہم فراہم کرتے ہیں. اس میں جو ہمارے اس وقت ایڈمیشنز ہیں وہ میرپور کے علاوہ ڈسٹرکٹ بیمبر، ڈسٹرکٹ کوٹھی اور ڈسٹرکٹ پنچ کے کچھ بچے بچیاں بھی ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ دینوں اور جہلم سے بھی بچے ہمارے پاس کائس میں انرولڈ ہیں. اس میں جو لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کا ہاسٹل ہمارے پاس نہیں ہے، چونکہ ہم لڑکیوں کی ذمہ داری بنائی طور پہ ہم نہیں لیتے، چونکہ یہ اسپیشل بچیاں ہوتی ہیں اور یہ والدین اپنے طور پہ یہاں پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں جو میرپور میں، وہاں ان کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. اور ہماری گاڑی جو ہے فری پک اینڈ ڈراپ ان بچیوں کو دیتی ہے. وہ شہر کے چاہے کسی بھی ڈائمیٹر میں کوئی ہاسٹل ہے وہاں سے ہم کرتے ہیں. اور جو 8th 9th اور 10th ہے، 3 جو بڑی کلاسیں ہیں، بڑی کلاسوں کو ہم ہاسٹل پرووائڈ کرتے ہیں. چھوٹی کلاسوں کو ہم ہاسٹل پرووائڈ نہیں کرتے، چونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہاسٹل میں. اور ادر دین ہم بڑی کلاسوں کو ہاسٹل پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہاسٹل بھی ہمارا جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے. اس میں ہمارا فوڈ، اس میں ہماری لانڈری جو ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں الحمدللہ یہ فری آف کاسٹ ہیں. ہمارے جو ڈے اسکالر بچے ہیں اس وقت، میں آپ کو بتانا چاہوں نقوی صاحب کہ اس وقت ڈڈیال سے لے کے میرپور تک ڈے اسکالرز بچے ہیں جو صبح آتے ہیں اپنی وینز میں، پرائیویٹ وینز میں، اور وہ واپس چلے جاتے ہیں. لیکن دور دراز کے جو بچے ہیں اسپیشلی سینئر کلاسز، ان کو ہم اکاموڈیشن یہاں آفر کرتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی، اور میرے ساتھ میرے گیسٹ ہیں ڈاکٹر امجد انصاری صاحب، ڈائریکٹر کائس، اور میڈم منازہ بیگم جو پرنسپل آف کائس ہیں. ان سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور فون کیجیے گا. اور اس وقت جو ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے لیٹ پروگرام شروع کیا ہے، تو کیونکہ یہاں پہ ظہر کے وقت کا اذان جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، تو اس وقت اذان کے وقت ہم ٹی وی اسکرین سے ناظرین سے اجازت چاہیں گے، لیکن یہ پروگرام جاری رہے گا یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ. اس کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھا جا سکے گا. تو آپ یہ ٹی وی پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ جب یہ پروگرام اسکرین سے ہم الوداع کریں گے تو آپ یوٹیوب پہ اس پہ سوئچ کر کے آپ وہاں سے پروگرام کو دیکھ سکیں گے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کی ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ. کوئی کسی بچے کی فیس ہے، اس کی جو اسٹیشنری ہے، اس کی جو ہاسٹل ہے، اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں، وہ آپ کسی بھی والدین سے مطالبہ نہیں کرتے. تو کیا گورنمنٹ آپ کو فنڈز کرتی ہے، یا پبلک ڈونرز جو ہیں وہ آپ کی اس کار خیر میں آپ کی مدد کرتے ہیں؟ جی نقوی صاحب، ہماری جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری جو چیریٹی ہے وہ برطانیہ میں بھی رجسٹرڈ ہے. اور ہمارے بہت سے جو دوست ہیں، ہمارے ڈونرز جو ہیں، وہ ریگولر بیسس پر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور یہاں آزاد کشمیر میں بھی، میرپور میں بھی کچھ ہمارے فرینڈس، فیملی فرینڈس اور ہمارے ڈونرز ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، جس سے ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ میٹ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جو ہے وہ میں آپ کو دلچسپ یہ بات بھی بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں سرکاری سطح پر کوئی ایسا متحرک ادارہ ابھی تک آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہے. ایک مظفر آباد میں ایک ادارہ ہے اور ایک راولہ کوٹ میں ابھی نیا ادارہ بنا ہے. اللہ کرے وہ ادارے کامیابی کے ساتھ چلیں اور پورے آزاد کشمیر میں بھی سرکاری ادارے بنیں. اور سرکاری سطح پر جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، زکوٰۃ اور عشر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایک اتنی سی اماؤنٹ جو ہے وہ سب اداروں کو دے دیتا ہے، جس میں سمجھیں کہ کچھ 1 ماہ یا 20 دن کے اخراجات ہی صرف جو ہے نا وہ اس میں سے پورے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر جو ہے وہ کسی قسم کی مالی امداد جو ہے اسپیشل ادارہ جات کو نہیں کرتا. جتنے بھی اسپیشل ادارہ جات ہیں آزاد کشمیر میں اسپیشل نیڈز بچوں کے، وہ ساری چیریٹیز چلا رہی ہیں، اور وہ اپنے طور پہ ان سارے جو فنڈز ہیں اس کا وہ ارینجمنٹ کرتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ پروفیسر الیاس ایوب ہیں جو بھی بصارت سے محروم ہیں، اور انہوں نے جو ایک ادارہ قائم کیا عقاب، اور انہوں نے ایک پرپس بلڈنگ یہ جو ہے اسکول کی بھی اور ایک ہاسٹل بھی بنایا، اس کے ساتھ اور بھی
एक्सटेंशन वगैरह कर रहे हैं मस्जिद का भी और दूसरे ग्राउंड श्राउंड, इस तरह की कोई आपने कभी कोशिश की कि गवर्नमेंट कोई अगर आपको लैंड दे अगर कहीं उस इलाके में, तो क्या आपका भी कभी इस तरह का इरादा बन सकता है कि आप पर्पस बिल्ट स्कूल और जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का स्कूल कायम किया जाए, इस तरह का अभी आपका कोई इरादा बना है? जी, इस बारे में मैं गुजारिश ये करूँगा कि आज से 10 साल पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है वो उसने हमें लैंड के लिए कुछ प्रोसीजर चला था। चौधरी अब्दुल मजीद साहब उस वक्त आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो भी लैंड जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो सका और वो लैंड भी जो है वो काइस को ना मिल सकी। कुछ मसाइल ऐसे बने। अभी पिछले अरसे में लास्ट ईयर जो है जो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है एमडीए ने जी हमें जो है वो 5 कनाल जगह जो है वो लीज की और शहर के अंदर थी, प्राइम लोकेशन के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, जिसमें सब बच्चों का शहर से बाहर की और शहर के बच्चों का उसमें एक्सेस था। हमने उसमें नक्शा पास करवाया, आर्किटेक्ट हमारे जो थे उन्होंने बिल्डिंग हमने बनानी शुरू की। अभी कुछ 1 मई गुजरा था तो उसमें कुछ अतराफ के लोगों ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर करवा दिया और वो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो रुका हुआ है और वो जो केस है वो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में है। ये नकवी साहब, आप जानते हैं हमारे मुल्क में जो कल्चर है, यहाँ ऐसे मसाइल हैं कि आपको पता है कि हमारे लोग जो हैं वो भी ज़्यादा चूँकि इस सिलसिले में तावन नहीं करते और मसाइल हमेशा खड़े करते हैं, और स्पेशली जो स्पेशल नीड्स इंस्टीट्यूशन है उनके लिए बड़े मसाइल हैं। आपने प्रोफेसर इलियास अयूब साहब का जिक्र किया, मेरे बचपन के वो दोस्त हैं। अकाब कम्प्लेक्स जब बना तो उस वक्त शुरू में वहाँ भी बड़े मसाइल रहे। लैंड जब मिली, मकामी लोगों ने कहा जी ये लैंड हम यहाँ बनने नहीं देंगे स्कूल ये वो, लेकिन उन लोगों ने बहुत हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह एक पर्पस बिल्ड कम्प्लेक्स उनके पास मौजूद है। काइस की भी यही ख्वाहिश है, हमारे डोनर्स की भी, हमारे ट्रस्ट की भी, कि हम भी जो है ना एक पर्पस बिल्ड जो है ना वो कम्प्लेक्स यहाँ तामीर करें। उसके लिए हम लगे हुए हैं। आप भी दुआ करिए, इंशाल्लाह अगले महीने तक जो है ना शायद हाई कोर्ट, आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में शायद हेयरिंग हमारी प्रॉपरली हो जाए और कुछ उस मसले का डिसीजन हो जाए तो हम इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्शन के काम को दोबारा से शुरू कर देंगे। जी नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पे हुकूमत इम्तनाई यानी स्टे ऑर्डर लगवा दिया गया है। कहीं मकामी जो वहाँ लोग रहते हैं उन्होंने ही किया होगा। आप देखें कि दुनिया में कितने इंस्टीट्यूट्स कायम होते हैं और उनकी जो अफराद हैं वो उनकी मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको तौफीक देता है तो ये ऐसे काम करते हैं। डॉक्टर साहब को अल्लाह ने तौफीक दी है तब इन्होंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कायम किया है। तो आप ये देखें कि आपके एक छोटे से कदम से कितना बड़ा नुकसान होगा उन बच्चों का जो माजूर हैं, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं। अगर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो एक परिंदा जो है वो चूंज में पानी लेकर जा रहा था। उसने किसी ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं पानी जो है वो आग में फेंकूंगा। तो उसने कहा यार तुम्हारी जो चूंज में पानी है इससे आग बुझ जाएगी? उसने कहा नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा हिस्सा जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा आग बुझाने वालों में, तो आग लगाने वालों में नहीं। तो इस तरह से आप अपना हिस्सा डालिए, आग बुझाने वालों में, आग लगाने वालों में अपना हिस्सा ना डालिए। ये आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप अगर दुनिया में ये आवाज़ आ रही है, कहीं भी आप सुन रहे हैं, तो आप डॉक्टर साहब की मदद करें और ये जो एतराज़ात हैं इसको फौरी तौर पर इसको कंसिडर करें और इनकी मदद करें ताकि आपका भी इसमें हिस्सा शामिल हो। तो जी डॉक्टर साहब, तो एतराज़ात क्या हैं? जी 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 जी, समझ नहीं आपकी बात की। जी, एतराज़ात लोगों के क्या हैं? क्यों अदारा वहाँ नहीं बनना चाहिए? असल में वो जो जगह है वो बुनियादी तौर पर जो एमडीए ने हमें लीज की है, अलाट नहीं हुई बल्कि लीज हुई है, और एक जी बाकायदा तौर पर एमओयू हमारा साइन हुआ एमडीए के साथ। उसके बाद हमने कोशिश की और वहाँ हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की। असल में वहाँ जो मकामी सेक्टर्स हैं, जो मकामी लोग हैं, उनका वहाँ कब्रिस्तान का इशू है, उनके पास वहाँ कब्रिस्तान नहीं है।
तो वो ये कहते हैं कि ये जिस जगह स्कूल बन रहा है वो जो जगह है मास्टर प्लान में, जो एमडीए का मास्टर प्लान है, वो जगह जो है वो प्राइमरी स्कूल की है। वो जो प्राइमरी स्कूल की जगह है उस वो जगह एमडीए ने हमें लीज की कि चूंकि प्राइमरी स्कूल की उस एरिया में ज़रूरत नहीं है और वहाँ स्पेशल नीड्स बच्चों का स्कूल बने। मकामी लोगों का ये कहना है कि वहाँ हम कब्रिस्तान बनाएंगे। तो अच्छा। ये एक कन्फ्लिक्ट जो है ये मकामी लोगों और एमडीए के बीच है। हालांकि वो जो मकामी लोग हैं उनका जो कब्रिस्तान था वहाँ एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बनी और वो उनकी कब्रिस्तान की जो लैंड है वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में अपनी हाउसिंग स्कीम में डाल ली और उस वक्त वो लोग खामोश रहे। और अब चूंकि ये सरकारी जो स्कूल की जगह है इसमें जब ये स्पेशल नीड्स बच्चों का स्कूल बनने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ कब्रिस्तान बनाएंगे, हम आपको यहाँ स्कूल बनाने नहीं देते। कुछ ये मामलात जी हैं और हम इसको कोशिश कर रहे हैं इसी तरीक़ा से ये मसले हल हो जाए। जी नाजरीन, इस वक्त हमारा वक्त जो है उस वक्त चूँकि लंदन में ज़ोहर की अज़ान का वक्त हुआ चाहता है, इसलिए हम टीवी स्क्रीन से आपसे अभी इजाज़त चाहेंगे और फिर ये प्रोग्राम जारी रहेगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे। आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए, आप जाइएगा नहीं कहीं भी। तो नाजरीन, इस वक्त हम टीवी स्क्रीन से आपसे इजाज़त चाहते हैं और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे यूट्यूब और फेसबुक पर। आप इसको देखते रहिए, पूरी दुनिया में ये जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ उन लोगों के कान तक भी पहुंचेगी जो इस वक्त स्टे आर्डर लगवा कर रुकावट पैदा कर रहे हैं एक ऐसे अहम इंस्टीट्यूट के लिए जो एक खसूसी तौर पर जो कार्य खैर के लिए ये इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। और उसमें बिल्डिंग जो हमारी बन रही है वो भी इसी मकसद के लिए कि वहाँ पे जो स्पेशल बच्चे हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर अपनी ज़िंदगी को बाइज़्ज़त और पुरवकार तरीके से गुजारने के काबिल हों। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने जो काम किया है, जो आपने इनिशिएटिव लिया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर देगा और उन लोगों को भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस बार ज़रूर इस बार गौर करेंगे कि शायद वो भी इस जो स्टे आर्डर लगा के बैठे हुए हैं वो भी इस से पीछे हट जाएं। तो मैडम, आप ये बताइए कि जो टीचर इस स्कूल में कितनी तादाद में होते हैं और उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं और उनके लिए क्या प्री ट्रेनिंग PSL की ज़रूरी होती है या कि वो भर्ती होने के बाद ये PSL सीखती हैं? जी सर, टीचर्स इधर तकरीबन 17 लोग हैं, जिनमें 2 जो मेल स्टाफ है और बाकी सारे फीमेल हैं। तो इनकी जी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से मास्टर्स तक है। ज़्यादातर हमारे जी पास टीचर जो हैं वो MA और B.Ed BA वाले, और इनकी ट्रेनिंग स्कूल आने से पहले भी जो ऐसे हैं जो इनका ट्रेनिंग के विलिंग होते हैं वो करते हैं, लेकिन स्कूल आने के बाद साइंस बुक्स हमारे पास हैं, साइंस बुक से मदद ली जाती हैं और हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इस्लामाबाद ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। इसके अलावा हम इंटरनेशनल डेफ रीच एक सिस्टम है, वहाँ से हम जूम के ज़रिए क्लासेस ली जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को। और गाहे गाहे स्कूल में भी हमारे इंस्ट्रक्टर बाहर से आते हैं और ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये ट्रेनिंग का सिलसिला तो जारी रहता है हमेशा। इसमें जो जो नए साइन आते हैं उसके लिए बार बार हमें इस्लामाबाद जाते हैं और वक्त की ज़रूरत के तहत जो है वो ट्रेनिंग इनको मिलती रहती है। तो ये और दूसरा ट्रेनिंग बच्चों से के हम बहुत सीखते हैं। जी, तो ये जब ट्रेनिंग होती है ये पहले टीचर जब भर्ती होने से पहले ट्रेनिंग करते हैं, साइन लैंग्वेज सीखते हैं, या भर्ती होने के बाद जो है उसके ये साइन लैंग्वेज जो है वो सीखते हैं? ये चूंकि ज़हर है, हर किसी को तो नहीं पता कि पहले ट्रेनिंग होती है। पहले लोग स्कूल आते हैं, अपना CV जमा कराते हैं, उसके बाद उनको हम 15 दिन या 1 माह ट्रायल पे रखते हैं कि जो इंटरेस्ट शो करता है, जिनको साइन पिक करने में वो आसानी से करता है, शौक़ रखता है, तो वो
تو بغیر کسی ٹریننگ کے بھی وہ جو ہے نا ولنگ ہوتا ہے اور خواہش رکھتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو 15 دن کے لیے نائس میں اسلام آباد بھیجا جاتا ہے. تو مطلب ایسے نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ٹریننگ کر کے آئے، کیونکہ اتنی آگاہی نہیں ہے کہ یہ اسکول کہاں ہیں یا ٹریننگ کہاں ہو جاتی ہے. جب ادارے میں آتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو جو ٹیچرز ہیں وہ کتنا جلدی سائن لینگویج سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ٹیچرز کے انٹرسٹ پہ ہوتا ہے. فرض کیا کوئی بہت شوق رکھتا ہے تو وہ 2 دنوں میں، جیسے ہم آتے ہیں سائن بکس ہمارے پاس ہوتی ہیں، اس میں 4 بکس ہیں، بک 1 2 3 اور 4. بک 1 میں سائن جو ہیں وہ بیسک سائن ہیں، جیسے ہم حال احوال پوچھتے ہیں، چیزوں کے نام ہیں، بالکل آسان سے آسان. وہ تو جتنا شوق ہوگا، جتنا دلچسپی سے کوئی دیکھے گا، وہ چند دن میں سیکھ جاتا ہے. جو آگے بڑے اچھا لیول پہ آتا ہے، جو سبجیکٹ وائز ہوتا ہے، جیسے مطالعہ پاکستان ہے، سائنس سبجیکٹ ہے، ان سب کے سائن الگ الگ ہوتے ہیں. ان میں تھوڑا پیچیدگی ہوتی ہے، اس کے لیے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ سیکھ جاتے ہیں. اچھا میں کچھ لوگ ہوتے ذرا ہیں جو ایسے گھبرا جاتے ہیں. جی جی میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو سائن لینگویج والی جو فوٹیجز ہیں وہ اگر اسکرین پر چل سکتے ہیں، کیونکہ ہم 3 افراد اس وقت اسکرین پر ہیں، پتہ نہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چل سکتی ہے نہیں. تو اگر آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ فوٹیجز، تو آپ ذرا ہمیں ایکسپلین کریں، ڈسکرائب کریں کہ یہ بچے سائن لینگویج میں کیا کہہ رہے ہیں. جی میڈم آپ بتائیے، اگر آپ اسکرین پہ دیکھ ابھی رہی ہیں. اس وقت جو اسکرین پہ چل رہی ہے، اس میں بچے قائس کا شکریہ ادا کریں کہ قائس ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہمیں اتنی سروسز دے رہا ہے. تو بچے اس وقت جو ابھی جو چل رہی ہے وہ شکریہ ادا کریں. اور اب کچھ گیمز کا ہو رہا ہے، بچے گیمز میں حصہ لے رہے ہیں، وہ اس وقت فوٹو دکھائے جا رہے ہیں. تو یہ اسکرین پہ مزید کوئی اور فوٹیجز ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں، وہ چل رہی ہیں، بچے کو روٹین میں چل رہی ہیں. وہ ابھی گیمز میں بچے لگے ہوئے ہیں، نرسری اچھا سیکشن کے بچے. اچھا، تو مزید کچھ جو کچھ کر رہے ہیں ایکٹیویٹیز، اس کے بارے میں آپ کوئی سائن لینگویج کر رہے ہیں اس وقت، کچھ چیز بتا رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت وہ گیمز کا ہی کر رہے ہیں. تو جی اچھا، سر یہ اس کے بتائیے ساتھ کہ میں کچھ آپ کو اسپیچ کے بارے جی میں بتا بتائیے، دیتی ہوں جی جی کہ جی ان بتائیے. بچوں کو جو ہے وہ اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ آ او کی آوازیں نکالتے ہیں، لیکن جب جی ان کی اسپیچ ہو جائے، ان کی ایکسرسائز کی جائے، تو مختلف ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں جس میں ان کے ووکل کارڈ جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں، ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ بہتر ہوتے ہیں. تو ان کی اسپیچ تھراپی ہوتی ہے. اور کچھ بچے جو ایک ایک ورڈ بولتے ہیں، ان کو مزید بولنے کے لیے پریکٹس جب کروائی جاتی ہے تو ایک ورڈ سے وہ 2 پہ جاتے ہیں. اور وہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ ایک جملہ بولتے ہیں. اب جیسے آپ بچہ جو ہے کچھ شروع دنوں میں آئے گا، بس صرف وہ تھوڑی سی آواز امی ابو نکالتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب اس کو پریکٹس کروائی جاتی ہے وہ پورا بتاتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میرے ابو کا نام، پورا پراپر وہ سینٹینس بولتا ہے. اس لیے اسپیچ کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر بچے کو ہیئرنگ ایڈ لگے، اور ہیئرنگ ایڈ سے ان کو جو آواز جو ہے وہ بہتر سنائی دیتی ہے. جس کو صرف آوازیں سنائی دیں گی، جب ہیئرنگ ایڈ لگیں گے تو ان کو پورا وہ الفاظ، پورے جملہ سننے میں ان کو مدد ملے گی. تو اس اسپیچ تھراپی سے یہ ہوگا کہ ان کو بولنا بھی آ جائے گا، زیادہ بہتر وہ بات کر سکیں گے. اور گھر والوں کو بھی ہم یہ ہمیشہ یہ ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ جن بچوں کی اسپیچ ہے وہ گھر میں ان سے ضرور بولیں. کوئی بھی ان سے کام بولیں تو کوئی چیز مانگیں، اس کا نام لے کے، جب اونچی آواز میں ہم نام لیتے ہیں تو لپ ریڈنگ سے بچہ، جب ہم پانی بولتے ہیں تو وہ ہمارے لپ دیکھ کے اس کو جج کرتا ہے اور اس کو بولنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس سے کافی امپرومنٹ ہوتی ہے اور ان کی اسپیچ بہتر ہوتی ہے، اور بچے کافی جو صرف سائن پہ جو ہوتے ہیں وہ اس سے آگے ہوتے ہیں معاشرے میں. اب جب ہم بچوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ بازار جائیں تو آپ سائن کریں گے، ہر بندہ سائن نہیں سمجھتا، لیکن ہم ان کو یہ پریکٹس کراتے ہیں اسکول میں باقاعدہ ہر چیز کی، کہ وہ بولے. جیسے پین، پینسل، کتاب، ہر چیز کو
बुलवाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर बाजार जाता है बच्चा तो वो बोले, जो चीज़ उसने लेनी है उसका नाम बोले, चाहे वो टूटा फूटा बोलेगा, लेकिन अगले बंदे को समझ आ जाएगी, क्योंकि इशारे स्कूल में जैसे बराबर होते हैं, बाहर आम लोग जो है ना वो उस तरह नहीं समझ सकते। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो जैसे मैडम ने बताया कि स्पीच थेरेपिस्ट का एक अहम किरदार होता है अदारे में। बिगिनिंग में जब बच्चा यहाँ पे आता है तो क्या स्पीच थेरेपिस्ट और फिर जो इंस्ट्रक्टर्स आप बुलवाते हैं या आप ट्रेनिंग के लिए स्टाफ को भेजते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट होती है या वो भी आपकी वॉलंटरी ये होते हैं? जी नकवी साहब, गुजारिश है कि काइस में एक हमारे पास वेल इक्विप्ड स्पीच थेरेपी लैब मौजूद है, जहां बच्चों की बाकायदा तौर पे स्पीच थेरेपी होती है। हमारी जो ट्रेंड हैं टीचर, डिप्लोमा होल्डर स्पीच थेरेपी की, जो NISC से ट्रेनिंग्स करती हैं और हमारे स्पीच थेरेपिस्ट से, वो बच्चों को डेली स्पीच कराते हैं। और स्पीच भी हमारी जो है वो फ्री ऑफ कास्ट होती है, चूँकि स्पीच थेरेपी इन बच्चों के तालीम का एक हिस्सा है। जैसे मैडम भी जी। जिक्र कर रही थी कि जब तक बच्चे को थोड़ी बहुत स्पीच थेरेपी भी साथ साथ स्पीच नहीं आएगी, वो बच्चा अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर सकता। तो ये सर्विसेज भी जो है ये काइस में सारी बिला मुआवजा ही फराहम की जा रही है। जो रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग्स टीचर को प्रोवाइड की जाती हैं, या फिर वो नए टीचर जो साइन लैंग्वेज सीखने के लिए जब इस्लामाबाद जाते हैं तो उनके भी आपको कास्ट देनी पड़ती है? जी, वो हम अपने तौर पे अरेंज करते हैं। हमारा ट्रस्ट, हमारा काइस मैनेजमेंट जो है वो सारा एक्सपेंस अफोर्ड करता है। उसमें NISC जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन पाकिस्तान में, DGSE के अंडर ये काम करता है। ये पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो पूरे पाकिस्तान के स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स को ट्रेनिंग देता है। वो हॉस्टल की अच्छा। फैसिलिटी वहाँ वो प्रोवाइड करते हैं। फूड वगैरह जो है वो जितने भी पूरे पाकिस्तान से टीचर जाते हैं उनको फूड वगैरह अपना अरेंज करना पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट अपनी होती है। अदरवाइज वहाँ अकोमोडेशन जो है वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और वो 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 1 महीने की ट्रेनिंग वहाँ होती है। ये जो रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग्स जो होती हैं टीचर के लिए, वो कितने अरसे के बाद इनकी ज़रूरत होती है? क्या फ्रीक्वेंट्स होती हैं या कुछ अरसे के बाद ये प्रोवाइड की जाती हैं? जी ये फ्रीक्वेंट चलती रहती हैं, चूँकि ट्रेनिंग के बगैर, आपको पता है कि ट्रेनिंग के बगैर ये सारे काम नहीं होते हैं। इसमें नई चीज़ें, जो नई टेक्निक्स आ रही होती हैं वो हैं, और हम मुख्तलिफ रिसोर्स पर्सन जो भी हैं उनको भी अरेंज करते हैं काइस में। जैसे अभी पिछले दिनों एक इस्लामाबाद से हमारी रिसोर्स पर्सन आई हुई थी 3 दिन के लिए। उन्होंने यहाँ 3 दिन की यहाँ वर्कशॉप की हमारे सारी टीचर्स के साथ कलेक्टिवली। तो ये ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो काइस में ये चलता रहता है सारा साल। जी। तो जो जी मैडम, आप ये बताइए कि जो बच्चे स्पोर्ट्स की कौन सी ऐसी उनकी फेवरेट स्पोर्ट होती है जिसमें वो ज़्यादा खुश होते हैं और जल्दी उसको सीखते हैं? जी सर, ये स्पोर्ट्स में ये फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं, और स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे तो आलमी मुकाबले में जीत के आए हुए हैं। आलमी गेम्स में हमारा एक बच्चा वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, और एक बच्चा जो है वो एथलीट्स में, यंगर एथलीट्स में जो है ना वो गोल्ड मेडलिस्ट है। और इधर मकामी सतह पे भी फुटबॉल के अक्सर होते रहते हैं मैचेस, उसमें ये खुश होके जाते हैं बहुत ज़्यादा, और टेबल टेनिस में भी ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, बच्चियाँ मैं इस सिलसिले में रखी आपको ज़रा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। जी। नकवी साहब, मैं यहाँ कुछ 1-2 बातें ऐड करना चाहूँगा। जी। स्पेशल ओलंपिक्स जो है, दुनिया भर में स्पेशल ओलंपिक्स का सब्जेक्ट काम कर रहा है। पाकिस्तान में भी स्पेशल ओलंपिक्स बड़े सालों से काम कर रहा है। काइस के जो बच्चे हैं ये स्पेशल ओलंपिक्स के साथ इंटाइटल्ड हैं। और हमारा जो फेडरल रीजन है इस्लामाबाद का, आज़ाद कश्मीर के हमारे जो स्कूल हैं ये स्पेशल बच्चों के फेडरल रीजन में आते हैं। और स्पेशल ओलंपिक्स जो है ये इन बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी तरबियत करता है। स्पेशल ओलंपिक्स के में ही एथेंस में जो वर्ल्ड गेम्स हुई उसमें एक हमारी बच्ची गोल्ड मेडल लेके आई। उसके बाद जो नेपाल में फीफा वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का स्पेशल ओलंपिक्स के प्लेटफॉर्म से, उसमें हमारा बच्चा जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल था। अभी 2 साल पहले जो अबू धाबी में वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स हुए हैं
اس میں ہمارے ایک بچے نے ویٹ لفٹنگ میں 3 میڈل حاصل کیے اور ایتھلیٹکس میں بھی ایک بچے نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے. اور یہ جو ماشاء ہمارے اللہ بچے ہیں یہ اسپیشل اولمپکس کے تھرو پاکستان اور آزاد کشمیر کا نام جو ہے ہمارے بچے الحمدللہ روشن کر چکے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میڈم یہ میرا سوال یہ تھا کہ جو بچیاں ہیں جی جی ان کی جو سپورٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اور کس طرح کی سپورٹ کو زیادہ وہ خوشی سے سیکھتی ہیں اور اس میں انوالو ہوتی ہیں؟ سر ان کی اسپورٹس میں بھی بچیاں ایتھلیٹس میں بھی جاتی ہیں اور جی وہ ٹیبل ٹینس میں بھی ہیں بچیاں کچھ. اس کے علاوہ بچیوں کا جو ہے زیادہ ووکیشنل کلاس جو ہے اس میں ان کو انوالو رکھتی ہیں زیادہ کہ تاکہ کیونکہ اس معاشرے میں گیمز میں تو اتنا بچوں کو نہیں موقع ملے گا، لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کو ہنر ایسا آ جائے، تو اس لیے ان کی ووکیشنل کلاس جو ہوتی ہے اس میں ان کو سلائی کا ہے، ان کو کڑھائی کا سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کی کوکنگ کلاسز ہوتی ہیں، تو کوکنگ کی بھی ان کی باقاعدہ کلاس ہوتی ہے اور پراپر ان کا نام سکھایا جاتا ہے تاکہ ان کو ہر چیز کا علم ہو اور یہ معاشرے کے ساتھ رہ سکیں. تو گیمز میں بھی ان کا جو ہے وہ سب گیمز میں جو ہے نا بچیاں حصہ لیتی ہیں اور ان کو بھی ایس او پیز میں بچوں کو بھی سائیکلنگ میں بھی ان کو آگے رکھتے ہیں اور فٹ بال میں بھی. تو یہ جو ووکیشنل ٹریننگز ہیں ان میں کچھ ایسی ٹریننگز پرووائڈ کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے کریئر بھی بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ آج کل بچیاں جو ہے یہ کروشیے کی چیزیں بنانا یہ اس کا بہت سمجھیں یہ رواج ہے کہ وہ کروشیے کی چھوٹی چھوٹی کی چین ہے وہ بن جائیں. کروشیے کے ساتھ وہ گلوز بناتے ہیں، موزے بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں. بلکہ آج کل کروشیے کا فراق نئے سرے سے اور پرانے رواج بھی دوبارہ آتے ہیں. تو آج کل بچیاں کروشیے کا کام کرتی ہیں جو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو پرچیز کرتے ہیں کہ ظاہر یہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں بچیاں، تو ان کو جی انکریج بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز ان کے لیے یقیناً مفید ہے. اور کپڑے سلائی کرنا بھی، ایک بچی اچھے کپڑے سلائی جب کرتی ہے تو اس کو پے کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے آئندہ کے لیے اس کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو انسٹیٹیوٹ ہے گزشتہ 20 سالوں سے آپ اس کو چلا رہے ہیں، تو برطانیہ میں بھی آپ نے بتایا کہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہے، چیریٹی رجسٹرڈ ہے اور ڈونرز جو ہیں وہ ماشاء اللہ دل کھول کا عطیات دے رہے ہیں. تو اس کو مزید اس میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں اس بات کو اویئر کرنا کہ یہ اس طرح کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں لوگ، میں ایک کال لیتا ہوں اس کے بعد جاری کروں. السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی 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 بات کیجیے. اچھا سر، پہلے تو میں اپنے ہسبینڈ جو ہمارے مہمان ہیں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی. جی اور میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جس طرح میں اور آپ جو ہم نارمل لوگ ہیں، اگر ہم نے سائن لینگویج سیکھنی ہو تو ہمارے لیے میں کیا پروسیس ہوگا؟ تو یہ ادارہ آپ کو مجھے سائن لینگویج سکھائے گا یا پھر اسپیشل لوگوں کے لیے یہ سہولت اویلیبل ہے یہ ادارے میں؟ جی بہت بہت شکریہ عالیہ، آپ نے سوال کیا. میں انہوں نے بتایا تو ہے، جی میں اس بارے میں انہوں نے بتا دیا تھا، لیکن جی میں چلیے اس بارے دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتے ہیں. جی جی بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا. جی آپ دیکھیے ٹیلی فون سائن بند کریں، لینگویج جو ہے، جب آپ وہاں سے یوٹیوب سے دیکھیں، ٹیلی فون بند کر دیں آپ. جی سر، تھینک یو سر. اوکے شکریہ. جی آپ نے بتایا تو ہے پہلے شروع میں جو میڈم نے بتایا، لیکن آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے کہ جی جو جی سر میں اس میں یہ بتاتا ہوں کہ سائن لینگویج سیکھنا جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج کل گوگل کے اوپر بھی سب کچھ موجود ہے. اور جو پاکستان سائن لینگویج ہے پی ایس ایل کی جو بنیادی سائن لینگویج ہیں اس کی کتابیں موجود ہیں. وہ اسلام آباد میں راول پنڈی میں مختلف بک شاپ سے مل جاتی ہیں اور ان کو دیکھ کے بھی سائن لینگویج سیکھی جا سکتی ہے.
اور اگر کوئی کائس میں آنا چاہتا ہے، کائس میں سے بھی بہت سے لوگ ہمارے پیرنٹس آتے ہیں سائن لینگویج سیکھنے کے لیے. کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنل شپ کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں سائن لینگویج سیکھنے کے لیے. کوئی بھی اگر ہمارے کائس میں آگے سائن لینگویج سیکھنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، آگے سیکھ سکتا ہے. ہم اسے ہر طرح کی جو ہے نا وہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں. کیا جو کائس میں اگر آپ کسی کو کوئی اگر صرف اس لیے سیکھے کہ وہ کبھی کسی وقت کسی ادارے میں وہ کام کریں گے تو کیا اس کو فری آف کاسٹ ان کو یہ ٹریننگ پرووائڈ کی جائے گی؟ جی جی بالکل، انشاءاللہ ہم فری آف پرووائڈ ہی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں، فری آف کاسٹ کرتے ہیں. جی عالیہ، آپ نے سنا کہ آپ اگر کرنا چاہتی ہیں سائن لینگویج سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں. تو آپ سے رابطہ کرنے کے لیے کیا آپ کی ویب سائٹ ہے جو ویب سائٹ سے آپ کی ڈیٹیل لے کر آپ سے کوئی رابطہ کریں کوئی جو ہمارے ویورز ہیں؟ جی ہمارا جو پیج ہے فیس بک کے اوپر، ہمارا پیج ہے کائس کا، کشمیر انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن. اس کو جوائن کریں اور اس میں ساری انفارمیشن ہوتی ہیں. اور اسی میں ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ میں بھی ہم لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں. اور ہماری ساری انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے ہمارے ویب سائٹ پیج کے اوپر اور ہمارے فیس بک پہ. تو اگر کوئی ڈونرز حضرات یہ پروگرام جو دیکھ رہے ہیں آپ سے اگر کریں تو وہ بھی فیس بک کے ذریعے آپ کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. جی 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 جی. تو جو لوگ برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں، برطانیہ میں ہماری جو چیریٹی ہے بریڈ فورڈ اس کا آفس اور بینک جو ہے بارکلیز بینک میں اکاؤنٹ ہے. سے میں اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. 50877735 ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے، انصاری ویلفیئر ٹرسٹ یو کے. اور اس کا جو شارٹ کوڈ ہے وہ 201188 ہے. اور یہ ہمارا بارکلیز بینک میں برطانیہ میں اکاؤنٹ ہے. اگر کوئی ڈونرز اس سلسلے میں ہماری مدد کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، وہ کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ چونکہ بہت سارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ اتنا عظیم کام جو آپ وہاں کر رہے ہیں تو اس میں ضرور میں یہی گزارش کروں گا کہ اس میں ضرور حصہ لیں. کہ آپ نے ایک اگر پون بھی دیا نا تو اللہ کہتا ہے کہ آپ، کیونکہ یہ ایسے کام جو ہوتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو جتنے بھی کام ہیں اس میں کسی کی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنی بڑی پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو پروفیشن ہے یہ ماشاءاللہ ان کو ضرورت نہیں ہے کوئی کسی ایسے جنرل میں پڑھنے کی. یہ بہترین زندگی لگزوریس لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں یقینی طور پر بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ کیونکہ ہمیں ادائی ٹی وی سے بھی تجربہ ہے اور دیگر اداروں سے بھی کہ بعض دفعہ ایک مہینہ جب مکمل ہوتا ہے تو دوسرے مہینے کے لیے رات کو جو ہے نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ اگلے مہینے میں اخراجات کہاں سے پورے کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جو بہترین گزارنے کے باوجود اس کام میں وہ حصہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے اور آپ بھی ان کی مدد کریں، ان میں مالی تعاون کریں. اور اگر آپ مالی تعاون نہیں بھی کر سکتے تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری جو کسی مختلف طریقہ کار سے مدد کی جا سکتی ہے. ان سے رابطہ کریں، یہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ آپ ان کو اکوپمنٹ بھی دے سکتے ہیں جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں اسکول میں جو بچوں کے استعمال میں آتی ہیں. تو اسی پر یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جو بچوں کے لیے کیا، جیسے کہ جو بصارت سے محروم بچے ہیں ان کے لیے بریل مشین یا اسپیچ کی سے وہ بچے جو ہیں وہ لرن کرتے ہیں، تو کیا آپ کے لیے بھی کوئی اسپیشل اکوپمنٹس ہوتی ہیں جو آپ اسکول میں استعمال کرتے ہیں؟ ایسی ٹیکنالوجی جو ہے اسپیشل ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کے لیے ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور ان کی کتنی کاسٹ ہوتی ہے؟ جی نقوی صاحب، اس سلسلے میں گزارش کروں کہ بچوں کی جو بنیادی ضرورت کی چیز ہے وہ ہے ہیئرنگ ایڈ.
ہیئرنگ ایڈ جو hearing ہے aid. جب تک ہر بچے کے پاس نہیں ہوگا تب ہر بچہ جو ہے وہ سن نہیں سکے گا اور اپنی بیٹر ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ہمارے اسکول میں الحمدللہ ہماری 3 کمپیوٹر لیبز ہیں، ہمارے پاس ملٹی میڈیا ہیں، ہمارے پاس سارے وہ سورسز موجود ہیں جن سے ہم بچوں کو جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جی الحمدللہ ہمارے ڈونرز کی مدد سے ہمارے پاس ویل ایکوپڈ جو ہے نا وہ سیٹ اپ موجود ہے. ہیئرنگ ایڈ جو ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں، ہیئرنگ ایڈ جو ہے یہ کسی کا 10 دن بعد خراب ہو جاتا ہے، کسی کا گم ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہیئرنگ ایڈز کو نہ تو گھر والے اتنی احتیاط سے رکھتے ہیں اور نہ بچے رکھ سکتے ہیں. اس لیے اگر کوئی ہم سے پوچھے، ہمارے دوست ہم یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ہیئرنگ ایڈ جو ہے نا وہ پرووائڈ کر دیں تو ہمیں اس میں سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ کسی بچے کا اگر گم ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ ریپلیس کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا جو کام ہے وہ متاثر نہ ہو. اس کے علاوہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ اس وقت کائس میں ہمیں مزید جو ہے وہ کسی قسم کے ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ الحمدللہ ہم اسے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے بہترین طریقے سے اور بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں. تو یہ جو ہیئرنگ ایڈ کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں تو اس کی کتنی کاسٹ ہوتی ہے؟ اگر کوئی اسپانسر کرنا چاہے ہیئرنگ ایڈ کو تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہیئرنگ ایڈ یا اپنے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، پاکستان میں اس وقت جو ہیئرنگ ایڈ کی جو قیمت ہے وہ 1.5 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے. لیکن ہم جو ہیئرنگ ایڈ بچوں کو یہاں لگواتے ہیں اسلام آباد سے اور لاہور سے، اس کی جو قیمت ہے وہ 30 سے لے کے 50,000 روپے تک ہوتی ہے. چونکہ ہم جی بہت زیادہ کاسٹلی بھی اس لیے بچوں کو نہیں لگواتے چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ زیادہ عرصہ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے اور جتنا مہنگا بھی لگے اس کو بھی بچے خراب کر دیتے ہیں. چونکہ جو 30 سے 50,000 تک جو ہیئرنگ ایڈ ہے وہ بھی بچے کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر لیتا ہے. تو اس میں جو آوازیں ہیں جس بچے کو جو بنیادی اس کو ساؤنڈ چاہیے وہ ساؤنڈ اس بچے کو مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ پڑھ سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے اور اپنے روزمرہ کے کام کر سکتا ہے. تو یہ ہیئرنگ ایڈ جو ہے جو ضروری نہیں کوئی ایک ہی ڈونر جو ہے اس کو اسپانسر کرے بلکہ 2-3 افراد مل کر بھی ہیئرنگ ایڈ کو اسپانسر کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. جی میڈم آپ یہ بتائیے کہ والدین کا جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کا کتنا اہم رول ہے بچوں کی ایجوکیشن میں اور ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ والدین کی بچوں کی تعلیم میں بہت زیادہ والدین، استاد اور بچہ یہ تینوں عناصر مل کے جو ہے تعلیم کو اور کسی مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. تو بدقسمتی سے جو بہت کم والدین ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ نارمل بچوں کے تعلیم کے لیے وہ فیس بھی دیتے ہیں، وہ گاڑی کا بھی ارینج کرتے ہیں، لیکن یہاں ان اسپیشل بچوں کے لیے وہ جو ہے نا اپنا ٹائم نہیں نکال سکتے. یعنی چند لوگ ہیں جو بہت تعاون کرتے ہیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں اور ویکلی آتے ہیں، منتھلی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو بعض کیس تو ایسے بھی آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں گاڑی اور سارا کچھ ملے گا تب ہم بچہ داخل کرائیں گے ورنہ ہم اسکول لاتے ہی نہیں ہیں. مطلب وہ خود سے اس طرح ولنگ نہیں ہوتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس ادارہ اگر سب کچھ ہمیں گھر آ کے پرووائڈ کرے گا تو ہم بچے کو بھیجیں گے. لیکن اس میں والدین کا بہت زیادہ، اب جیسے سائن عالیہ نے سوال کیا تھا کہ سائن ہم سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر والدین بچے ہم ان کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں موقع کہ وہ خود آئیں اور اس بچے کے ساتھ سائن سیکھیں تاکہ گھر میں بچوں کے ساتھ وہ کمیونیٹ کر سکیں. تو جو والدین اسکول آتے ہیں تو وہ ان کا بچہ زیادہ بہتر رزلٹ دیتا ہے، اور جو بچے نہیں آتے، وہ والدین نہیں آتے، وہ ان کا بچہ اس طرح جو ہے نا رسپانس نہیں کرتا. تو یہ والدین کو ضرورت ہے کہ وہ اسکول رابطے میں رہیں اور سائن میں اسپیچ میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر والدین گھر جی میں وہ اشارہ کرتے رہیں تو اسپیچ نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں بچے کے ساتھ، تو وہ بچہ وہ دن بدن وہ جو ہے نا وہ لیزی ہوگا، اس کا بول چال کم ہوگی. اس لیے والدین کا جی بہت بہت زیادہ جی تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. بہت زیادہ ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. پروگرام کا جو وقت ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور آخر میں ڈاکٹر صاحب
یہ بتائیے کہ جو والدین کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو انوالو کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات آپ کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں میں شعور بیداری پیدا ہو؟ اس میں یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ، ہم اس میں ہر مہینے پیرنٹس کو بلاتے ہیں، ان کو بچے کی پروگرس دکھاتے ہیں، اور کوئی اگر ایشوز بچوں کے ہوں تب بھی ہم بچوں کو بلاتے ہیں. پھر ہماری جو چھوٹی موٹی تقاریب ہوتی ہیں اس میں بھی پیرنٹس کو بلاتے ہیں. سال کے بعد ایک بڑا اینول فنکشن ہوتا ہے، اس میں بھی ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں اور پیرنٹس کو ہم انوالو کرتے ہیں، اور پیرنٹس کو ہم بتاتے ہیں کہ آج آپ کا بچہ جو ہے یہ نیشنل اینتھم میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اس میں کر رہا ہے، وہ آئیں اور دیکھیں، اور اپنے بچے کی پروگرس دے کر وہ والدین بھی جو ہے وہ خاصے موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو اینول فنکشن میں بھی بہرحال نہیں آتے، جیسے میڈم نے کہا کہ والدین دلچسپی نہیں لیتے، لیکن ادارے کی اطال وسیع کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح سے والدین کو انوالو رکھا جائے تاکہ اسپیشل نیڈز کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کیا جائے کہ والدین ہی بیسیکلی زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ مل کر ان اسپیشل نیڈز بچوں کی ایجوکیشن کے لیے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو آخری چند سیکنڈ میں آخری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں بھی یہ آج ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، میں سب کو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جہاں بھی آپ کے عزیز و اقارب رہتے ہیں، میں پاکستان کا ذکر، آزاد کشمیر کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں اسپیشل ایجوکیشن کی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، کہ جہاں جہاں بھی کوئی اسپیشل بچہ موجود ہے پاکستان کے آزاد کشمیر کے کسی بھی شہر میں، ان کے والدین کو یہ کہیں کہ وہ اپنے اسپیشل بچے کو تعلیم دلوائیں، اسپیشل انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں تاکہ اس بچے کے اندر سے بھی احساس محرومی اور احساس کمتری دور ہو سکے. قائس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل بچوں کو پڑھایا جائے. جی میڈم، آپ کی کوئی آخری سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سوال جو میں نہیں کر سکا ہوں اور آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو اویئر کرنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کر سکا ہوں، آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسا ہے تو آپ آخر میں بتائیے، آخری پیغام آپ کا کیا ہوگا؟ یہ کہ ہم ان بچوں کو جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سائن اور اسپیچ کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ویڈیو ضرور دکھائیں. ہم ہمارے اسکول کی ایک خاص چیز ہماری بولتی کتاب، ہم ایک بک ہے جس میں ہم نے ہر چیز کی، جیسے ہمارے میں اسپتال ہے، بازار ہے، کالج، یونیورسٹی، ہر بیکری کی چیز ہے، تو گھر کی چیزیں، اسکول کی چیزیں، اور اس کے سلیبس کی جتنی ریلیٹڈ پکچرز ہیں وہ اس بولتی کتاب میں موجود ہیں. اب بچہ ہو اگر ٹیچر جو بھی اگر بچہ اس بولتی کتاب کو کھولے گا، اس کو دیکھ کے سمجھے کہ اس نے بہت سی چیزیں سیکھ لی ہیں، بہت نے سیر کر لی ہے. تو یہ ایک خاص چیز ہے قائس کی تو جو آخری بچوں کے لیے بہت والدین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ تو والدین کے لیے آخری پیغام کیا ہوگا آپ کے پاس؟ والدین کے لیے یہی پیغام ہے کہ جس طرح وہ ایک نارمل بچے کی اسکولنگ کرتے ہیں، اس کو ٹائم پہ چھوڑتے ہیں اور ان کا ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، ان کی میٹنگ اٹینڈ کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے ان سے گزارش ہے کہ وہ ان بچوں کو بھی ٹائم دیں. ان کو زیادہ ضرورت ہے، ان کو جو ہے نا اسپیشل بچے ہیں، ان کی اسپیشل نیڈز ہیں، ان کو اسپیشل ٹائم دیا جائے. بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہوا جاتا ہے اور بہت سے اور بھی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی آپ سے دوبارہ جو گفتگو کریں گے. تو اس وقت میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کا، میڈم آپ کا، کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہترین انفارمیشن جو پرووائڈ کی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں مزید بچے اسپیشل جو ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہیں وہ آئیں گے اور یہ ایجوکیشن حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے جو یہ قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ آپ کو، میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش التماس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے، اور میڈم آپ کو بھی توفیقات میں اضافہ کرے تاکہ آپ بھی اتنی محنت لگن سے وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب جو ڈونرز ہیں اور جو بھی وہاں پہ حصہ لے رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہاں پہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاجات پوری کرے.
اور ان کو اجر عظیم عطا کرے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آمین. تو ناظرین ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے پھر میرے ساتھ ہوں گے ایک ہیئرنگ امپیئرڈ جو برطانیہ سے ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوگی BSL انٹرپریٹر کے ساتھ. اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیے گا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میری طرف سے اللہ انشاءاللہ. حافظ. اللہ حافظ. جی کاشف بھائی میرے خیال میں پروگرام ابھی تک لائیو ہے. تو میں نے تو یہاں سے خدا حافظ کر دیا ہے. آپ بھی کنٹرول روم سے اس کو اگر ابھی بند کر دیں. کاشف بھائی ابھی میں نے اللہ حافظ کر دیا ہے تو شاید آپ کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ پروگرام کو اختتام کریں پروگرام کا. جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی موجود ہیں؟ جی 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 اچھا ایسا کرتے ہیں کہ وہ میرے خیال میں ہمارے پروڈیوسر صاحب وہ شاید کنٹرول روم میں حاضر نہیں ہیں. تو اتنی دیر میں اگر جب تک وہ واپس آتے ہیں تو پھر کوئی اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے سمجھتے ہیں کہ ضروری جو ہے وہ کرنا تھی تو وہ کر دیں. اس وقت ہے ہمارے پاس. میں تارکین وطن ہمارے جو وہاں موجود ہیں برطانیہ کے اندر یا امریکہ میں جو لوگ ساری دنیا میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کے ہدایت ٹی وی کی وساطت سے کہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آزاد کشمیر میں سرکاری سطح پر اسپیشل بچوں کا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. تو جو لوگ تارکین وطن ہمارے پاکستان آتے ہیں یا ان کے جہاں بھی ان کے روابط ہیں, ہمارے جو ممبر پارلیمنٹس ہیں یا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران ہیں, یہاں کے پولیٹیشنز ہیں, یہاں کے جو لوگ ہیں, تو یا یہ لوگ جو ہمارے آزاد کشمیر کے اکثر پولیٹیشین برطانیہ کے دورے پہ گئے ہوتے ہیں, تو جب انہیں ملیں تو ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں اسپیشل نیڈز بچوں کے لیے زیادہ کام کریں, ان کو زیادہ بے مواقع شک فراہم کریں. جو ہمارے بچے بصارت سے محروم ہیں, الیاس ایوب صاحب کے اسکول کے, ہمارے اسکول کے, کسی بھی ادارے کے جو بچے گریجویٹ ہو گئے ہیں, ان کی ملازمتوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. ملازمتوں کا مسئلہ جو ہے یہ گورنمنٹ نے حل کرنا ہے. اداروں کا کام تعلیم دینا ہے, ہمارا کام ان بچوں کو تعلیم دینا تھا. یہ کام گورنمنٹ کے ذمہ تھا جو ہم کر رہے ہیں. بیسیکلی آزاد کشمیر جو ہے چھوٹا سا ہمارا علاقہ ہے, اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی اسپیشل ایجوکیشن کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری چیریٹی آرگنائزیشن نے اٹھائی ہوئی ہے. گورنمنٹ کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کا کام ہم جی نے تو بھائی کر دیا, لیکن اب گورنمنٹ کا کام ہے ان بچوں کو ملازمتیں دے. اگر ان بچوں کو جی گریجویشن بالکل کرنے کے بعد ملازمت نہیں مل رہی تو ان بچوں کے اندر بھی احساس محرومی اور احساس کمتری مزید بڑھ رہا ہے. اس لیے جو بالکل تارکین وطن ہمارے دوست ہیں وہ اس میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے منسٹر, ہمارے MLAs جو برطانیہ کے دورے پہ جاتے ہیں, جب آپ ان سے ملیں انہیں بھی یہ بات ان کے یاد آنے کے لیے ان سے کہیں. جب آپ لوگ پاکستان آئے, آزاد کشمیر آئیں, جب ان لوگوں کو ملیں تو تارکین وطن کی بات شاید جو لوگ زیادہ اچھے طریقے سے یہ سمجھ سکیں, انہیں یہ ریلائز کرائیں کہ جی آزاد کشمیر میں جو اسپیشل لوگ ہیں, جو ماسٹرز کر گئے ہیں, جو گریجویٹ ہو گئے ہیں, ان کی جابز کے لیے بندوبست کریں, ان کو جابز دلوائیں, ان جی کو روزگار کے مواقع جو ہے نا وہ فراہم کریں. یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا, چونکہ یہی سب سے بڑی اب ہمارے لیے, چاہے وہ الیاس ایوب صاحب کا ادارہ ہے, چاہے وہ ہمارا ادارے کے بچے ہیں, سب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے بچوں کو 15 16 سال یہاں پڑھا کر ان کو گریجویٹ تو کر دیا, لیکن اگر انہیں ملازمت نہیں ملی تو وہ بچے کیا کریں گے؟ اگر ایک بچہ 16 یہ سال جو ہے کسی اسکول کالج میں پڑھے گا اور اس کے بعد وہ پھر دیہڑیاں لگائے گا, اس کے بعد وہ سیلنگ کا کام کرے گا, وہ رنگ پینٹ کا کام کرے گا, تو یہ کام تو ان پڑھ رہ کے بھی وہ اسپیشل بچہ کر سکتا تھا. اس لیے ان جی بچوں کی جو یہ روزگار کا بہت مسئلہ اچھا ہے پیغام, وہ حل کیا. بہت ہی اچھا پیغام ہے. خدا کرے کہ اقوام بالا تک یہ پیغام پہنچے اور اس پر عمل جی درآمد ہو. جی اگر
ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر سن رہے ہیں تو پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ اس وقت سن رہے ہیں اور پروگرام کو اس وقت ہم اینڈ کرتے ہیں. لیجیے ہم اجازت چاہتے ہیں ابھی. کاشف بھائی انشاءاللہ اس کو پروگرام کو اینڈ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو شکریہ, میڈم آپ کو شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے سر آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.